औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम मईशत और सियासत के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम हम काफ़ी अर्सा के बाद कर रहे हैं और हमारी आइंदा कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रख सकें, ख़ास तौर पे मौजूदा आने वाले बजट और उसमें बजट में क्या मुश्किलात आ सकती हैं, उनको किस तरह से कवर किया जा सकता है। इस सिलसिले में हम अपनी मुअज़्ज़ज़ मेहमान रान करामी से इस राय लेंगे और उसको इंशाल्लाह फिर आइंदा भी उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान करामी में जनाब हमारे साथ हैं ख्वाजा फ़रूक सईद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो बाद में अपीलेट ट्रिब्यूनल इंडियन रेवेन्यू बना, उसके भी चेयरमैन रहे हैं काफ़ी अर्सा तक, और इनका बड़ा वसी तजर्बा टैक्सन के हवाले से और जनरल लॉज के हवाले से तजर्बा है। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मुनीर हुसैन भट्टी साहब, जो पंजाब बार कौंसिल के मेंबर और पंजाब बार कौंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी के मेंबर हैं। इनको भी माशाल्लाह लॉ के हवाले से दस्तरस हासिल है और ये लॉ के मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं, तो इन दोनों हज़रात के साथ हम करते हैं। मैं पहले प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ जनाब ख्वाजा साहब से। ख्वाजा साहब, ये मौजूदा जो बजट इंशाल्लाह आइंदा आने वाला है, हम बजट से लेते हैं क्योंकि हमारा मईशत के हवाले से भी ज़ाहिर है कि डिस्कशन होती है और आजकल की ज़रूरत भी है। तो ख़ास तौर पे कोरोना की वजह से जो मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं, दुनिया को, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है, उसमें बेरोज़गारी भी और लोगों के मसाइल भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन हालात की वजह से कि काम नहीं हुआ, और ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री और मिलें, फैक्ट्रियाँ, इवन एजुकेशन इदारे, तमाम शोबाए ज़िंदगी जो है से मुतासर हो रहे हैं, तो इसको किस तरह से मौजूदा आने वाले बजट में आप प्रपोज़ करेंगे कि इन मुश्किलात से कैसे आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से नबर्द आज़मा हो? मईशत का जो पहिया है वो 40 साल के बाद उसमें एक कसाद गुजारी आती है, और वो कसाद गुजारी आखिरी दफ़ा जो है वो दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मौके पे देखी गई। उसके बाद आम तौर पे उस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं हुई। उससे पहले ये हमेशा 40 साल के बाद ये बैनुल अक़वामी तौर पे एक कसाद गुजारी का दौर आया करता था। वार की वजह से या वॉर की वजह से आ गया, किसी और वजह से, या इंटरनेशनल और कई आफत आ गई, कोई और आ गए, कोई और हालात हो गए। लेकिन ये एक था इकनॉमिक्स में जब पढ़ाया जाता है तो उसमें पढ़ाया जाता है कि हिस्टोरिकली इस किस्म की सिचुएशन है। तो मैं कभी कभी सोचा करता था कि चले शुक्र है अगर इस किस्म की इंसान ने तरक्की कर ली है, मईशत जो है उसको रेगुलराइज कर लिया है, अच्छी चीज़ें आ गई हैं मैदान में, तो अब ये कसाद बाज़ारी का दौर नहीं आएगा। लेकिन ये एक यूनिक तरीके से आ गया, एक ऐसी बीमारी सारी दुनिया में फैल गई, सारी दुनिया को लेके अमेरिका जैसी सुपर मईशत है, और ये बीमारी जो है इसने यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड जो है उसको ये हो गई, और वो कुछ दिन घर बैठ के 15-20 दिन बैठ के तो उसके बाद वो वापस आए। हमारे मुल्क में भी मिनिस्टर भी और गवर्नर, ज़्यादा स्पीकर कौमी असम्बली भी हुए और बहुत से लोग हुए। तो इसलिए अब ये बड़े स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। नॉर्मल जो इससे पहले जो इस हवाले से डिसीजन लिए जाते थे, अब ये नॉर्मल डिसीजन से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि हमें कारखाना जो है, जो पहिया है इस मुल्क का, वो जो नॉर्मल बिजनेस है, जो कारोबार है, उसको वापस लाना पड़ेगा इस तरीके से कि उसको वापस भी लाया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत इसके कि मामला जो हैं उनको इस हद तक ले आया जाए कि मुल्क की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल खुदा न खास्ता बैठ जाए। 7 ट्रिलियन का बजट इस साल में 7.22 7 ट्रिलियन का बजट जो है वो अप्रूव किया था 2019 में 2020 तक के लिए। उसमें से जो कलेक्शन है वो अभी तक पूरी तरह सामने तो नहीं आई, लेकिन रिवाइज बजट जो है वो 5.385 करने के बावजूद वो पूरा नहीं हो सका, बल्कि और ये इस आफत आने से पहले के फिगर्स हैं। और ये वो है जो नॉर्मल जो कैलकुलेशंस हैं, और उसमें ये आफत शामिल होने के बाद जो हालात हैं वो आपके सामने।
تو اس لیے اب ایک سب سے بڑا جو ہے، چونکہ یہ سیاسی، آپ کے موضوع بھی آج کا یہی ہے، سیاسیات اور معیشت، کہ سب سے پہلے تو حالات جو ہیں ان کو اس نہج سے چلایا جائے کہ ایس او پیز اس طریقے سے ایجوکیٹ کیا جائے کہ سارے ہمارے پاکستانی جو بھائی ہیں وہ اس پہ پوری طرح عمل کریں، اور اس ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے سارے کاروبار جو ہیں وہ چلائے جائیں۔ انفارچونیٹلی یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر اسے ایس او پیز کے بغیر چلایا گیا تو یہ اور زیادہ، ہم اب پچھلے 2-3-4 دنوں میں جب یہ بازار کھلے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے حالات ہوئے ہیں کہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہوئی۔ جی لاپرواہی کی وجہ سے افیکٹ زیادہ ہوئے۔ ہمارے ہاں اب ٹیکس کی طرف آتے ہیں کہ اگر یہ حالات ہیں تو ریونیو کیسے جنریٹ ہوں گے۔ پرانی حکومتیں جو ہیں انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اگر ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کر لیا جائے تو بہت سی چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور یہ بات درست ہے کہ انٹرنیشنلی ہو رہا ہے، انٹرنیشنلی ہو بھی رہا ہے، اور یہ بات درست بھی ہے کہ آپ کا جو این ٹی این نمبر ہے وہ آپ کا شناختی کارڈ ہی ہو۔ آپ کوئی بھی چیز لیں، آپ جہاز پہ کوئی ٹکٹ لے رہے ہیں، آپ کہیں کوئی ممبرشپ لے رہے ہیں کسی کلب کی، آپ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا رہے ہیں، آپ کوئی کار خرید رہے ہیں، آپ کوئی پلاٹ خرید رہے ہیں، تو اس کی رجسٹریشن جو ہے آپ کی اس رجسٹریشن کے ساتھ آپ کے ریکارڈ پہ آ جاتی ہے، اور جب وہ ریکارڈ پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ بتانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ہر چیز، اور اس پہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی اچھی بات تھی تو شروع کی گئی تھی، عبداللہ یوسف صاحب نے ایس چیئرمین ایف بی آر اسے شروع کیا تھا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے 13-14 سال جتنی دیر میں وہ ڈاکومنٹیشن کا سلسلہ ہوتا رہا، اتنی دیر بھی ہمارا پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ اس سے بہتر حالات میں ہوا کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ ہمارا بجٹ نہیں پورا ہوتا تھا، کبھی کسی کو انکم ٹیکس کی طرف سے نوٹس نہیں آیا 12-13 سال اس پیریڈ میں، اور زیرو جو ہے قسم کی جو آپ کہہ لیجئے کہ پریشانی ٹیکس پیئرز کے لیے اس دور میں تھی، اور وہ زیرو کے باوجود بجٹ تو کے حالات تو یہی ہوتے تھے جو آج ہے، بلکہ اس سے بہتر ہوتے تھے۔ تو سب سے بہتر جو ہے اس وقت جو کام ہونے والا ہے وہ ہے ڈاکومنٹیشن آف اکانومی۔ ویسے بھی گورنمنٹ کا زیادہ سے زیادہ کرپشن کے حوالے سے گورنمنٹ کا یہ مینیفیسٹو بھی ہے کہ ہم کرپشن کنٹرول، اور اسی سے ہوگا کرپشن ڈاکومنٹیشن وہ بھی ساتھ کنٹرول ہوگی، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی یہ جو ٹیکس ڈیڈکشن کا سلسلہ ہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہو سکے گا، اور اگر ٹیکس ڈیڈکشن نہ بھی ہو تو کم سے کم ہر شخص کے کھاتے میں جو سال میں جتنی وہ ایکٹیویٹی کرے گا وہ ساری کی ساری ریکارڈ پہ آ جائے گی، اور جب وہ خود ہی ریکارڈ پہ آ جائے گی تو ٹیکس پیئر خود بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر اسے کوئی چیز، اگر وہ پلاٹ خریدنے وقت یا گاڑی خریدنے وقت وہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کے پاس جو ہے اکاؤنٹ میں اسے ایکولنٹ پیسے نہیں ہیں تو وہ خود ہی کوئی طریقہ کار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جو دوسرے طریقہ کار ہیں جس میں کوئی بانڈ خرید لیتے تھے لوگ پہلے، وہ کرتے تھے، اب وہ اتنے زیادہ اویلیبل نہیں ہیں۔ فارن ریمیٹنس کی بہت بڑی فیسلٹی تھی، وہ کسی حد تک اب بھی موجود ہے، لیکن اس میں ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے جو ہے اب وہ اتنا آسان رہ نہیں گیا۔ اس لیے بنیادی طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی پہ بہت، اور موجودہ دور کا تقاضا بھی یہی ہے، obviously موجودہ دور کا بھی تقاضا ہے۔ آتے ہیں پھر دوبارہ اس ٹاپک کی طرف، ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ہم ان سے بھی رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بٹ صاحب، آپ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا چونکہ ایکسپوئر ایز این ایڈوکیٹ ہے، اور آپ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے وکلاء کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ آپ کا ایجوکیشن لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے حوالے سے آپ کا جو کردار ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے کہ اس میں جو کچھ ریسٹرکشن لگائی گئی ہیں ایڈمیشن پہ، کالجز پہ، اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں، اور اس کے موجودہ جو ملک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں، وکلاء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب، بڑا آپ نے اہم موضوع پہ مجھے موقع دیا ہے کہ میں بات کر سکوں۔ اس میں جو ہمارا پنجاب کا لیگل ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہے، اس وقت کوئی 83 کالجز اور کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ لیگل ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں،
کورونا کی وجہ سے جو ہے 2-3 مسائل ہمیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں. ایک تو کلاسز نہیں ہو رہے ہیں اور فیسیں جو ہے وہ بچوں کو دینا پڑ رہی ہیں. اس کے لیے ہم نے ابھی ڈائریکشن دی ہے کہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ شروع کی جائیں. آن لائن جیسے کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی آن لائن کوئی انہوں نے آپشن دی ہے کہ آپ آن لائن آرگومنٹ کر سکتے ہیں. آپ آن لائن جو ہے وہ اپنے ساری چیزیں جو ہے وہ ایویڈنسز وغیرہ سارے چیزیں کروا سکتے ہیں. اور تحریری آرگومنٹ کا بھی انہوں نے آپشن دیا ہے. لیگل ایجوکیشن میں ہم ابھی جتنے لا کالجز ہیں ان کی ہم نے میٹنگ بلائی ہے کہ آپ جو ہے اس کو ریفائن کرنے کے لیے جو ابھی ججمنٹ PLJ 2018 سپریم کورٹ 815 پاکستان بار کونسل ورسز فیڈریشن آف پاکستان آئی ہے، اس میں 2-4 چیزیں انہوں نے مینڈیٹری بھی کر دی ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ جو بچہ لاء میں ایڈمیشن لے گا اس کے لیے پہلے ایک لیٹ کا ٹیسٹ ہے، لاء ایڈمیشن ٹیسٹ ہے، وہ HEC کی زیر نگرانی ہوگا، اور اگر وہ بچہ میرٹ پورا کرے گا تو پھر اس کو جو ہے ایڈمیشن ملے گا. اور جو لاء کالجز کی سیٹیں ہیں وہ 100 کر دی ہیں. اب لیٹ کا ٹیسٹ اتنا کم آتا ہے کہ لاء کالجز کی وہ جو 100 سیٹ ہے وہ بھی پوری نہیں ہو پاتی. ان کا احتجاج یہ ہے کہ جی اس طرح سے تو ہمارا سارے کا سارا لیگل ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بند ہو جائے گا. تو اس ساتھ جو گیٹ کا ٹیسٹ ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہمارے وہ کلاس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ لاء جو ہے وہ مکمل کرے گا تو اس کے بعد اس کو ایک ٹیسٹ سے گزارا جائے گا. اگر اس ٹیسٹ کے 3 چانسز میں وہ 50% نمبر لے گا تو اس کو جو ہے وہ لیگل پروفیشن میں انٹر ہو سکتا ہے. ہی کین جوائن جوڈیشری، ہی کین جوائن اینی لیگل پروفیشن، اور ہی مے بی اے پارٹ آف لیگل فرٹرنٹی. لیکن اگر وہ 3 چانسز مس کر دیتا ہے تو ایک ڈبل گریجویٹ جو ہے وہ ڈگری جو ہے وہ لے کے شاید اس کو سڑک پہ پھرنا پڑے گا. اس کے اوپر جو ہے میں 2 مرتبہ ہم نے اپنے پنجاب بار کونسل کے جنرل ہاؤس سے یہ منظوری دلوائی کہ پوری دنیا میں جو بھی امتحانات کا سسٹم ہے 50 نمبر پاسنگ مارکس جو ہیں وہ PhD کے علاوہ کسی سبجیکٹ کے نہیں ہیں. تو ہم نے ریکویسٹ یہ بھی ایک پاکستان بار کونسل کو اور HEC کو لکھی ہے کہ اس کے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 33 سے 40 کے قریب ہونے چاہیے تاکہ رائٹ آف چوائس آف پروفیشن جو ہے وہ سب کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ متاثر نہ ہو. یہ ایجوکیشن کے لیے نہیں، پروفیشن کے لیے. جی یہ پروفیشن کے لیے ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں 3 پروفیشن ہیں. آپ کا انجینئر ہے تو وہ جسٹ اپنی ڈگری پاس کرتا ہے تو اس کو انجینئرنگ کاؤنسل کے ساتھ رجسٹریشن کے بعد وہ 100 منزلہ بلڈنگ بھی کھڑی کر سکتا ہے. الیکٹریکل انجینئرنگ بڑا سے بڑا گریڈ جو ہے وہ چلا سکتا ہے، جو جس میں ایون الیکٹریسٹی بن رہی ہے یا دوسری چیزیں. اس کا کام وکیل سے بہت زیادہ حساس ہے. اسی طرح سے جو ڈاکٹر ہے ہمارا وہ MBBS کرتا ہے، اپنی ڈگری پاس کرتا ہے، اس کی PMDC کے ساتھ رجسٹریشن ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ انسانی جان اور جسم کے ساتھ جو ہے اس کے سارے معاملات ہیں وہ بھی بڑا حساس ہے. وکیل کا میں سمجھتا ہوں شاید اس سے زیادہ حساس کام نہیں ہے. تو اس میں جو آئین کا آرٹیکل 4 اور 25 ہے وہ ہٹ ہوتا ہے کہ پروفیشنلی جو ہے ایکویلٹی بھی رکھنی ہے اور آپ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے. تو اس سے 3 فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں یہ جو میں نے ابھی ججمنٹ کا ذکر کیا ہے اس میں ریویو پٹیشن میں جا رہے ہیں. آنریبل چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کریں گے، بے شک وہ ٹائم بارڈ ہے لیکن ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو چیزیں فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہو رہے ہیں. آرٹیکل 8 آف کانسٹیٹیوشن جو پاکستان ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی آپ قانون جو ہے، کوئی بھی ججمنٹ، کوئی چیز جو ہے وہ آئین کے متصادم آپ پاس نہیں کر سکتے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں ریویویبل ہیں اور ان کو ریویو ہونا چاہیے. بچوں کا فیوچر ہے. ایک بچہ 3 چانسز میں اگر لیگل پروفیشن میں انٹر نہیں ہو پاتا تو پھر ڈبل گریجویٹ جو ہے وہ کیا کرے گا. تو یہ بینگ ایک ریپرزینٹیٹیو آف بار یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ بطور چیئرمین لیگل ایجوکیشن اس کے اوپر جو ہے ہم وائس ریز کریں اور اس کے اوپر جو ہے چیزیں کریں. اس کے اوپر تمام ادارے جو ہیں، ہماری HEC ہے، پاکستان بار کونسل ہے، ہماری جوڈیشری ہے، ان سب کو آن بورڈ کرنے کے لیے ہم نے میٹنگز بلائی ہیں. دوبارہ اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں تھوڑے سے بریک کے بعد. تو بریک کے بعد ہم پھر دوبارہ آپ سے یہ لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے پھر دوبارہ ڈسکس کریں گے. تو ناظرین وقفے کا آتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم ناظرین، ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست پہ. تو ہم پروگرام وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. بھٹی صاحب بات کر رہے تھے لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے. میں ذرا ایک چیز اور آپ سے وہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں آج سے جب ہم نے لا کیا جس زمانے میں تو پورے پاکستان میں 4-5 لا کالج ہوتے تھے.
آج لا کالجز آپ نے ایک تعداد بتائی 57، اب اس سے زیادہ ہو گئے تھے، اب ان کو مزید کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اس زمانے میں بھی اتنی یعنی لا کالجز ہونے کے باوجود اس قسم کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھی، لا کالج بڑے محدود تھے لیکن کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھی۔ اب ریسٹرکشنز میں آپ ایچ ای سی کو بھی درمیان میں آ گئی، اور لیگل پروفیشن میں اب ایچ ای سی والے کیا رول ادا کر سکتے ہیں پروفیشن کے لحاظ سے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ ایچ ای سی کو بھی انوالو رکھا جائے؟ میں عرض کرتا ہوں سر، اس میں یہ ہے کہ سر لیگل ایجوکیشن کے جو ہے نا وہ 5 سٹیک ہولڈرز ہیں۔ ایک ہماری جو ہے پاکستان بار کونسل ہے، اس کے نیچے پروونشل بار کونسلز ہیں، ان کا ڈائریکٹلی رول ہے آفٹر امینڈمنٹ 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کے بعد جو ہے جو ایجوکیشن ہے وہ سبجیکٹ ہے، فلی امپاورڈ سبجیکٹ ہے صوبوں کا۔ تو تیسرا جو اس میں سٹیک ہولڈر ہے وہ متعلقہ یونیورسٹیز ہیں، چوتھا سٹیک ہولڈر جو ہے ایچ ای سی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ پیرل آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو ڈفرینٹ ججمنٹس آتی ہیں وہ بھی اوبیسلی جب ان کا افیکٹ ہوتا ہے تو وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں۔ میں نے سر بطور چیئرمین لیگل ایجوکیشن جو ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ لانے کے لیے اور کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے اور اس کو سٹریم لائن اور ان لائن کرنے کے لیے ساری چیزوں کی کو ہم نے ایک ابھی کانفرنس 16 جو ابھی جون آ رہا ہے اس کو بلائی ہے۔ اس میں ہماری پروونشل جوڈیشری اس کی بھی نمائندگی ہوگی، آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی ہوں گے، اور اسی طرح سے ہمارے تمام سٹیک ہولڈر اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی ہم نے بلایا ہے، چونکہ اس میں جو ایک اس ججمنٹ کے پیرا 12 اور 13 میں ایک چیز ہے کہ بچوں کی ٹریننگ کروائی جائے۔ اب دیکھیں کہ میسو ایک تعداد ہو گئی ہے، جس زمانوں کی آپ سر بٹ صاحب بات کر رہے ہیں اس وقت بار کی تعداد بہت کم تھی، ابھی آپ دیکھیں کہ 1,26,000 تو صرف صوبہ پنجاب میں تعداد ہے۔ اساتذہ کی تعداد کم ہے، سینئرز کی جو لیجنڈز ہیں ہمارے جو بچوں کو سکھاتے ہیں ان کے آفسز میں جگہ نہیں ہے، اور کوئی اس طرح کی اپرچونٹیز نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں بہترین وکیل بن سکیں اور بہترین انداز میں سیکھ سکیں اور پھر عدالتوں کو بہترین اسسٹنس دے سکیں۔ تو اس میں ہم نے جو ہے بچوں کی پروفیشنل ٹریننگ کا سلسلہ شروع کروایا ہے۔ ہم نے پچھلے لاسٹ بجٹ میں پنجاب بار کونسل میں اپنے جو محدود سورسز ہیں اس میں سے 55 ملین جو ہے روپیز اس میں رکھوا کے ایک ادارہ بنایا ہے جس کا نام ہم نے سینٹر آف ایکسیلنس رکھا ہے، جس میں بچوں کی ٹریننگ کروائی جائے گی اور ان کو ایک بہترین انڈیوسمنٹ کے لیے اس کے لیے پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا انرولڈ اور جو آئندہ سے انرول ہوں گے 30 اگست 2018 کے بعد اس ججمنٹ کے آنے کے بعد جتنی انرولمنٹ ہوئی ہے اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے ٹریننگ لازم ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ٹریننگ تو ایز اے لاسٹ لا ایجوکیشن بھی ہے وہ ٹریننگ کا، اور پھر اس کے بعد جو آپ کسی وکیل کے ساتھ سر اس میں دو پیریڈ ہوتا ہے پریویلیج کا وہ بھی ہے۔ آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ انٹیمیٹ کرتا ہے بار کونسل کو کہ آئی ہیو بین پاس لا گریجویشن، تو اس کے پاس 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ تو وہ اس 6 مہینے میں کسی سینئر کے پاس جگہ ہوتی ہے کہ اس سے کچھ سیکھ سکے۔ وہ ایک فرینکلی سپیکنگ ایک فیک لسٹ ساتھ لگا دیتے ہیں کہ یہ کیسز میں نے کنڈکٹ کیے ہیں، اور جب ہم بچوں کو انٹرویو کرتے ہیں تو ان کے پاس پریکٹیکلی کچھ بھی بتانے کو نہیں ہوتا، تو اس سے بڑی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ اور مایوسی ہوتی ہے۔ اور پھر جو آئے دن ہماری عدالتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کورٹ میں جو ہے کبھی کلائنٹ کے ساتھ کسی وکیل کا جھگڑا ہوا، کبھی کسی پبلک فنکشنری کے ساتھ جھگڑا ہوا، یا کبھی کسی جوڈیشل آفیسر کے ساتھ، تو یہ ہمارے سب کے لیے خاص طور ہمارے سینئر بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے، ہم سب کو شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے بہتر کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک ادارہ بنایا جس کا نام سینٹر آف ایکسیلنس رکھا ہے، اور ہسٹری میں پہلی مرتبہ جیسے پولیس کے پاس قائد اعظم پولیس میڈل اور پنجاب پولیس میڈل ہوتے ہیں، اسی طرح سے جیسے آرمی کے اندر جو ہے ستارہ جرت ہے یا نشان حیدر ہے یا دوسرے میڈلز ہیں، اس میں ہم نے پہلی مرتبہ 2 جو ہے ایوارڈ ہم نے مقرر کیے ہیں کہ جو بچے اس ٹریننگ میں ٹاپ کریں گے ہم ان کو قائد اعظم محمد علی جناح ایوارڈ سے اس کو دیں گے، اور جو دوسرے نمبر پہ ہوگا اس کو ہم علامہ محمد اقبال ایوارڈ اس کو دیں گے، اور 3 ہم نے اس میں ایوارڈ جو ہیں وہ آپشنل رکھے ہیں کہ وہ ہم اپنے جو لیگل فرٹرنیٹی کے لیجنڈز ہیں ان کے نام سے ہم ٹائم ٹو ٹائم منسوب کریں گے، اور ایک بڑا زبردست ایک خوبصورت سرٹیفکیٹ اس کی کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیں گے۔ ایک ہم نے رجحان پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک کمپٹیشن ہو اور ایک ادارے کا زبردست ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر ریفلیکشن ہو، اس کو ریسرچ آتا ہو، اس کو ایتھکس کورس کے آتے ہوں، ہاؤ ٹو ڈیل ود دی کلائنٹ، ہاؤ ٹو ایڈریس ٹو دی کورٹ، یہ سکلز اس کو ساری آنی چاہیے، اس کو پلیڈنگ اس کی اچھی ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کے اوپر پریکٹیکلی جو وکیل ہے
اس کے لیے جو ریفارمز ہیں وہ لے کے ہم آنا چاہتے ہیں، تاکہ بہترین اسسٹنس ملے گی تو بہترین انصاف ہو سکے گا۔ اور بٹ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں معاشرے جو ہیں وہ انصاف کی بنیاد کے اوپر چونکہ کھڑے ہوئے ہیں، تو کبھی بھی دنیا میں جتنے انقلاب بھی بنائے ہیں، آپ دیکھیں کہ کبھی بھوک کی وجہ سے انقلاب نہیں آیا، یا جیسے آج کل کرونا کے حالات ہیں، کبھی ایسی چیزوں سے انقلاب نہیں آیا پوری دنیا میں۔ پوری دنیا میں جب بھی کبھی انقلاب آیا ہے وہ انصاف کی عدم فراہمی کی وجہ سے ہے۔ تو بینگ آفیسر آف دی کورٹ، جو وکیل کا کردار ہے وہ بڑا وائٹل ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک جو واحد دنیا میں طبقہ ہے جس کو لرنڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو یہ عالم فاضل طبقہ صرف لکھنے سے نہ ہو، بینچ میں تو وہ مطلب صرف وہ اس کو لکھنے سے لرنڈ کاؤنسل نہیں ہو، وہ اس اپنے بیہیویئر سے، اپنے جو ہے اپنی سکل سے، اپنی قابلیت سے، اپنی استعداد سے نظر بھی آئے کہ یہ ایک واقعی لرنڈ طبقے کا کوئی پارٹ ہے۔ تو اس کو ہم پروفیشن کی خوبصورتی بنانے کے لیے بچوں کی ٹریننگ کا سلسلہ ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تھینک یو بٹی صاحب، آپ پھر دوبارہ آتے ہیں خالد صاحب کی طرف۔ یہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے، آپ کا بھی ظاہر ہے کہ ایز این ایڈوکیٹ بھی آپ کا رول ہے، بات کی ہے تو میں ان کی بات سن کے کافی خوش ہو رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے کہیں بھی ہو، وہ اس کے لیے ہر نیکسٹ سٹیج کے اوپر جو ٹریننگ ہے، جو علم جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پاس ہونا چاہیے۔ آپ سول سروس میں دیکھ لیجئے، گریڈ 17 سے 18 19 میں جانے کے لیے، 19 سے 20 میں جانے کے لیے، 20 سے 21 میں جانے کے لیے، یہ ہر سٹیج پہ ایک ایک سٹیپ پہ نئی ٹریننگ کورسز جو ہیں وہ کرائے جاتے ہیں۔ اسی طرح آرمی میں ہے، پہلے مڈ ٹرم ہوتا ہے، پھر سٹاف کالج ہوتا ہے، اس کے بعد سینئر آفیسرز جنہوں نے جرنیل بننا ہوتا ہے ان کے لیے ایک خاص قسم کی اسپیشل انہوں نے، تو یہ سارے سلسلے جو ہیں انہوں نے یہ بار میں لے کے یہ ڈیوائس کر رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے ہی کوئی بھی معاملہ زندگی میں، کاروباری آدمی ہو، بزنس مین ہو، دوسرے معاملے ہوں، ان سب کو ہر سٹیج پہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہر نئی سٹیج کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے آپ دیکھ لیجئے کہ بزنس میں وہ لوگ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارخانے لگائے ہیں، یہ پہلے خود جا کے دوسرے ملکوں سے مشینری خرید کے، اس مشینری کی ٹریننگ لے کے، اس کو پھر پاکستان میں لا کے انہوں نے اس کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی طرح ہی ہوا ہے اب تک جو ہوا ہے، کہ اس میں فردر ٹریننگ لے کے تو اس کو آ کے امپلیمنٹ کیا گیا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو ہر لیول کے اوپر جو ہے اس کو امپروو کرنے کی، اگلے لیول کے سکھانے کے لیے، ڈسٹرکٹ بار سے کوئی ہائی کورٹ بار کا ممبر بننے کے لیے آتا ہے، اس کو وہاں پہ اسپیشل ٹریننگ ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ بار میں کوئی جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ اسپیشل ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اسی لیے اسی طرح جو دوسری اسپیشلائزیشنز ہیں، ٹیکس ایک اسپیسیفک سبجیکٹ ہے، اسی طرح کسٹم جو ہے اور سیلز ٹیکس جو ہیں وہ بھی ایک ظاہر ہے اسی کا حصہ ہے، لیکن وہ ہیں سیپریٹ سبجیکٹس۔ اس کے لیے سیپریٹ جو ہے ٹریننگ ہر وقت ہر سٹیج پہ ملتی رہنی چاہیے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ جی جی، اور اس پہ سر ہم پہلے معیشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس پہ دوبارہ آتے ہیں معیشت کے حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے، کیونکہ بجٹ جو ہے اس دفعہ جو بجٹ ہمیں نظر آ رہا ہے جو جس طرح پلان کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت جی ڈی پی مائنس پہ چلا گیا، ہاں اب اس کو کیسے امپروو کریں گے؟ ویسے تو یہ انٹرنیشنل فنامنا ہے، پوری دنیا افیکٹ کر رہی ہے، تو نیچرلی اس میں، اور ہمیں جو بینیفٹ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں جو تھوڑا سا بینیفٹ ہوگا یہ آئل کی وجہ سے ہوگا، آئل پرائسز بہت نیچے گئے، اس کا بینیفٹ، یا جو گورنمنٹ جو ہے وہ دے رہی تھی سبسڈی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، جو میٹرو وغیرہ کے حوالے سے دے رہی تھی، یہ دوسری جو سبسڈیز وہ ظاہر ہے کہ اب گورنمنٹ نہیں دے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی دینے کی، کیونکہ ساری ٹرانسپورٹ رک گئی تھی اتنا عرصہ، اس کا بینیفٹ ہوگا۔ تو کیا اس کا امپیکٹ کسی طرح سے بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے، اور آگے جو آنے والا ہے، جو لوگ ابھی اس عرصے میں کام نہیں ہوئے، فیکٹریز بند رہی، اس کا جو ایفیکٹ ہوگا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے؟ وہ تو میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ کو جو پہیہ جو ہے معیشت کا وہ چلانے کے لیے حالات جو ہیں ان کو نارملائزیشن کی طرف لانا پڑے گا۔ سب سے پہلے وہ جو ہے وہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آبویسلی وہ نارملائزیشن کی طرف لانے کے لیے درمیان میں جو امپیڈیمنٹس ہیں، جو اس درمیان میں رکاوٹیں ہیں، جو اس میں پرابلمز ہیں، وہ ساری اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ لیکن یہ حل نہیں ہے کہ ہم سارے ہی ملک کو جو ہے آئسولیٹ کر کے گھر میں بٹھا دیا جائے۔ اس طرح واقعی ڈیلی ویجز والا آدمی تو بالکل ہی بجٹ میں کس طرح سے اس کو، ہاں بجٹ میں وہی طریقہ کار ہے کہ اس کو حالات جو ہیں
ان کو پہلے اس سٹیج پہ واپس لے کے جایا جائے جہاں سے یہ بند ہوا ہے کاروبار. وہ تو سر ہماری گورنمنٹ کے بس میں تو نہیں ہوگا نا, وہ تو گلوبلائز فینومینا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے نا کہ اس کے لیے SOPs پہ زیادہ کیا جائے, کام زیادہ کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی جنرل کوئی آسمان سے کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے کہ اٹھا کے کر لیا جائے. یہ جو نارمل معیشت کو چلانے کے لیے دنیا کے طریقہ کار ہیں اسی کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے نا. مثلا اگر ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ $32 ملین کا ہے, اب وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سب سے امپورٹنٹ وہی ہے. جو ہمارا فورن ڈیٹ ہے وہ آلموسٹ 97 بلین کے قریب پہنچا ہوا ہے. تو وہ جو فورن ڈیٹس ہیں وہ ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ یہ آئسولیٹ ہو کے گھروں میں بیٹھ کے یہ سارا کچھ کر کے تو وہ نہیں ہو سکتا. یہ بات ہم کو مشکل نظر آتی ہے, تکلیف دہ نظر آتی ہے کہ کورونا کی موجودگی میں یہ سارے کام جو ہیں وہ کرنا ایک بڑا مشکل سا سلسلہ نظر آتا ہے. لیکن بجٹری جو پروپوزلز ہوگی اس میں لوگوں کو یہ ترغیب دینے کی بھی ضرورت ہے کہ اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اس کو, اپنی عادتوں کو بدلیں. یعنی جو چیزیں جیسے ابھی ہو بھی رہا ہے اس میں کافی, جیسے ہوٹلنگ پہ پابندی کی وجہ سے ظاہر ہے لوگ گھر بیٹھے تو اس کا بھی بینیفٹ ہے. یہ نقصان جو ہوٹل والوں کو تو نقصان ہوگا اس کو بھی تو آپ نے چلانا ہے کسی طرح سے. یہ ان چیزوں نقصان چونکہ جیسے میں کہتا ہوں نارملائزیشن کی میں بات کرتا ہوں, تو آپ اسی ایگزامپل کو لے کے آگے چلیے کہ ہوٹل اگر لوگ کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ تو اس پہ سیلز ٹیکس پیش کرتے ہیں, اور وہ اتنی اچھی معقول اماؤنٹ ہے کہ وہ اس کے نہ جمع ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کو بڑا نقصان ہو رہا ہے, وہ بھی اپنی اوپر ہے. دیکھیے جی ویسے تو آپ یہ دیکھیے کہ ان دنوں میں آپ نے یہ جو ہے ماسک جو ہیں وہ پاکستان میں اتنے زیادہ بنا لیے ہیں کہ اب آپ کو دنیا سے آرڈر آنے شروع ہو گئے, آپ اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئے. لیکن ظاہر ہے اس کی ایکسپورٹ سے اتنے پیسے نہیں آ جائیں گے کہ آپ کا اس میں سے دوسری چیز, لیکن ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ڈاکومنٹیشن آف اکانومی زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکس گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ نئے نہ لگائے جائیں, اور پرانے ٹیکس جو ہیں اس کے لیے کلیکشن کا میکانزم جو ہے کوئی اتنا اچھا کیا جائے. اور یہی اس کا حل ہے کہ آپ کے جو پرانے ٹیکسز جو ہیں ان کو اگر کلیکشن کا میکانزم جو ہے اس کو ٹھیک طریقے سے اڈاپٹ کیا جائے, جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں کہ وہ کلیکشن کا میکانزم کیا ہو. آپ کا ود ہولڈنگ کا سلسلہ کافی حد تک ود ہولڈنگ کا سلسلہ جو ہو گیا, لیکن چونکہ آپ فیکٹریاں چل نہیں رہی, ان کے پاس مال سپلائی آ نہیں رہی, وہ مال سپلائی وہ پرچیز کریں گے, اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس کریں گے, وہ اس کو سیل کریں گے, اس کے اوپر وہ سیلز ٹیکس دیں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح پہلے تو واپس جائیں نا جہاں جو دیکھیں نا نئی چیزیں لگانے کے لیے آپ کو پہلے پرانی چیزیں تو ریکور کیجئے, پرانا سیٹ اپ جو ہے اس کو تو امپروو کر کے اپنے اس پوزیشن پہ تو لائیے جہاں پہ وہ تھا, پھر اس میں نئی چیزیں. اور سب سے اس میں امپورٹنٹ بات اس وقت جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ جو میکانزم ہے کلیکشن کا اس کو زیادہ سائنٹیفک کیا جائے. وہ سائنٹیفک نہیں ہے اس وقت. تو بے روزگاری کے حوالے سے جو بے روزگاری ہوگی, اب بے روزگاری کا تو حل یہی ہے نا کہ بجٹ میں کچھ دینا چاہیے. آپ سارے معیشت کا پہیہ جو ہے اس کو چلایا جائے. گاڑیاں سڑکوں پہ آئیں گی, کارخانے چلیں گے, دکانیں کھلیں گی, تو اس کے ساتھ جو چیزیں جو منسلک ہیں وہ ساری کی ساری چلیں گی. پھر ابھی ایئر فلائٹس بھی شروع ہو رہی ہیں. دیکھیے جی پیٹرول, یس اس وقت ہمارے پاس ایک وہ ہے, اور اس حوالے سے گورنمنٹ نے جو پلاننگ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ بڑھا رہے ہیں, اپنا امپروو کر رہے ہیں, اور ٹیکس کی سبسٹیٹیوشن پیٹرول میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے باوجود جب تک اب جہاز چل نہیں رہے, پیٹرول کا استعمال نہیں ہو رہا, گاڑیاں چل نہیں رہی, ہم اور آپ بھی اس وقت ہماری گاڑیوں میں وہی پیٹرول ہے جو ہم نے 22 مارچ کو ڈلوایا تھا. اس کے بعد ہمیں وہ ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور یہ سبھی کا یہی حال ہے, یہ سبھی کا وہی حال ہے کہ وہ 22 مارچ کے بعد اگر پیٹرول ہم نے سڑکوں پہ, آپ کی فضا کی آلودگی ختم ہو گئی ہے پیٹرول کے کم وہ بینیفٹ بھی ہوئے تو وہ اس کا بینیفٹ چل آپ صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ یہی ہے کہ کلیکشن آف ریونیو جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. نئی جو ہے اس کے لیے میکانزم امپروو کیجیے. جی جی تھینک یو سر. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.
नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम मईशत और सियासत पे हम दोबारा वहीं से जहाँ मुल्कता किया था वहाँ से दोबारा फिर शुरू करते हैं। जनाब भट्टी साहब, आप बार कौंसिल की जो ख़ास तौर पे ये कोरोना के हवाले से हमने उस तरफ, पहले तो हम गए एनरोलमेंट और उसकी तरफ, तो आप ये कोरोना के हवाले से क्या समझते हैं कि क्या बार कौंसिल जो फैसिलिटीज़ वकला को दे रही है ये काफ़ी समझते हैं इसको, ये उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वकला जो है उससे बेनिफिट ले सकें, और वकला कितने इफ़ेक्ट होंगे इस कोरोना के वबा की वजह से? अच्छा, बात ये है कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि वकला तो जो है एक मज़दूर और दरवेश तबका है जिन्होंने घर से, जिनका सारा रिज़्क हवाई है, जिन्होंने आना है और मज़दूरी करनी है तो फिर जाके उसका कोई सिलसिला होना है। जब से ये लॉकडाउन हुआ है आपके सामने है कि आलमोस्ट अदालतों का सारा काम बंद है। छोटा मोटा कोई आप पूरी हाई कोर्ट में जहाँ तिल धरने को जगह नहीं होती, आप देखें कि 30, 40, 50 वकला, छोटा मोटा कोई अर्जेंट मैटर होता है, इसके अलावा काम ही नहीं हो रहा। तो आप देखें कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो है वो हुकूमत ने लोगों को, आम जो है पब्लिक जो है उनको 12,000 रुपये का वो एक रिलीफ फंड दिया। तो हमने भी सर कोशिश की कि गवर्नमेंट से रब्ता किया, फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। तो फ्रेंकली स्पीकिंग हमें वकला को शायद ना तो ये पाकिस्तान का शहरी समझते हैं, ना हमें किसी किस्म का जो बेनिफिट जो है वो देना चाहते हैं। आप देखें भी बजट की ख़ालिद साहब ने बात की, आपने भी बजट की बात की। जी, मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ आपको कि ये जो बार काउंसिल का इंश्योरेंस फंड भी होता है ना। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ जी, वो सारी उसी तरफ बात आ रही है। आप देखें कि सर अभी ख़ालिद साहब ने जिक्र किया कि फिगर्स तो ख़ालिद साहब को ज़्यादा बेटर पता होंगे कि ट्रिलियंस का बजट है। तो आप अभी जो बजट बन रहा है और पिछले 10 साल के, 20 साल के आप बजट उठा के देख लें, किसी बजट में वकला की बॉडी के लिए, वेलफेयर के लिए एक पैनी भी नहीं रखा जाता। और हुकूमतें जो हैं वो अपने ज़रूरत के तहत जो है, किसी बाकी प्रोफेशन में इस तरह से तो नहीं रखा जाता। जी, रखा जाता है जी, मैं अर्ज़ करता हूँ जी, जी बिल्कुल, मेडिकल के लिए रखा जाता है, एजुकेशन के लिए रखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा जाता है। कोई ऐसा तबका नहीं है जिसकी वेलफेयर के लिए जो है पैसा बजट में एलोकेट नहीं किया जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम, आप देखें ख़ालिद साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बेशुमार अरसा उन्होंने वकालत भी की। मैं भी वकालत के प्रोफेशन से हूँ। मैं पिछले 2001 में मैं बतौर वकील एनरोल हुआ। मैं 2003 से मुसलसल टैक्स दे रहा हूँ। तो अगर इस मुल्क को हम टैक्स ही सिर्फ देना है और हमें बेनिफिट कोई नहीं है, हमें बतौर तबका जो है इस तरह से इग्नोर किया जाता है। अभी आप देखें एहसास प्रोग्राम में सब तबकात को पैसे मिले, लेकिन वकला के लिए एक पैनी बजट नहीं रखा। फाइनली हमें लाहौर हाई कोर्ट में रेट फाइल करना पड़ी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बुला के वहाँ पूछा कि आप बताएं, क्या वकला को आप इस मुल्क का शहरी नहीं समझते? क्या आप ये समझते हैं कि इनको किसी किस्म का कोई जो है आपको भी समझ है कि वकला में जो है कितने फ़ीसद लोग जो है जो प्रॉस्पेरिटी की जिनकी सिचुएशन है, जिनकी वकालत बहुत अच्छी है, जिनके ज़ाती रिसोर्सेज इस तरह के हैं, वो तकरीबन 2-3% से ज़्यादा नहीं होंगे। खुदा करके इन्होंने 100 मिलियन का एक जो है वो चेक दिया, जो बाद में फिर 10 दिन बाद जो है डिसऑनर हो गया। बार काउंसिल को दिया जी, बार काउंसिल को दिया, वो फिर डिसऑनर हो गया। फिर जनाब हमने जो है वेरी अनफॉर्चुनेट, फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एप्लीकेशन दें, सीएम के खिलाफ FIR देते हैं, हम इनको कंटेम्प्ट में बुलाते हैं। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट और हमारे वाइस चेयरमैन और हमारी तमाम लीडरशिप पाकिस्तान बार काउंसिल के लोग जो है हम सारे फिर दोबारा से कोर्ट में गए, वहाँ बुलाया गया और 13 करोड़ का इन्होंने अंडरटेकिंग दी कि 13 करोड़ देंगे। फिर वो भी 13 करोड़ की बजाय 10 करोड़ जो है वो दिया। अब देखें सर, हमारी 1,26,000 वकला हैं सूबे में। अगर आप उनको पर कैपिटा के हिसाब से आप उनको डिवाइड करें तो तकरीबन 250-300 रुपया बनता है पर वकील, जो इन्होंने दिया है। आप ये देखें कि ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा देने वाली बात है। हम ये किसको दें, क्या दें और उसका क्या बेनिफिट होगा? अभी हमने बड़ी मुश्किल से हमने कहा जो नीडी लोग हैं वो अपनी फाजिल दोस्त अपनी एप्लीकेशन दें, तो 33,000 एप्लीकेशन आ गई। अब अगर आप इसको भी तकसीम करें तो 3,3200-3300 से ज़्यादा पैसे नहीं बनते। अब वो किसको दें या किसको ना दें? लॉयर्स की तरफ से एक हमारे बतौर नुमाइंदा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि बार काउंसिल्स फेल हो गई हैं, बार एसोसिएशंस फेल हो गई हैं कि अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें। असल बात यह है कि जो हुकूमत का अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक आमराना रवैया है वकला के बारे में, मैं समझता हूँ वो कंडेमनेबल है। इनको ये सोचना चाहिए कि ये वो तबका है जो इंसाफ के सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट तरीन ऑर्गन है, और इसके बगैर जो है आपकी अदालतें ना तो फैसले कर सकती हैं कानून और इंसाफ के मुताबिक, बेहतरीन असिस्टेंस ज़ाहिर वकला ने देनी होती है।
تو ایک آپ ہمیں آفیسر آف کورٹ تو کہتے ہیں، آپ ہم سے کام تو لیتے ہیں، لیکن جب کبھی اللہ نہ کرے، دیکھیں ہماری زندگی میں یہ کرونا جیسی موذی مرض جو ہے یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھی ہے. ہمارے بزرگوں نے شاید اس سے پہلے کوئی چیز اس طرح کی دیکھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں جس طرح سے وکلاء کو یہ اگنور کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے وکلاء کو سنب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کبھی انہوں نے کہا کہ جی رمضان کا جو ہے پیکج دے دیں گے، کبھی کہا جی نہیں عید سے پہلے دے دیں گے. اب یہ ہماری اپنی ہمارے جو وائس چیئرمین صاحب ہیں جن کے پاس فائنینشیل اختیارات ہیں وہ پریشان ہیں، وہ کس کو کیا دیں. تو دینے یا نہ دینے کا فائدہ جب نہیں ہو رہا. میں نے پہلے میرا تعلق بھی لیگل پروفیشن سے ہی ہے. میں ذرا تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، وضاحت لینا چاہ رہا ہوں اس سے، کیونکہ ایز اے ایڈوکیٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک انشورنس بھی ہوتی ہے نا، گروپ انشورنس. نہیں میرا ذرا سن لیں کہ اس کو میں نے، وہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ وکیل کو دینا ہی دینا اس ایج پہ گزرنے کے بعد، یا کوئی ڈیتھ ہو جائے گی یا بیمار ہو جائے گا تو دیں گے. تو وہ جو فنڈ ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا ہے، اس کا کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، وہ ہمارا جو خواجہ صاحب بناولنٹ فنڈ ہے وہ اس کی یہ ہے 1 ارب اور 18 کروڑ کا فنڈ ہے یہ، اور وہ ہے 1,26,000 وکلاء کا. آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو اندازہ، جی میں عرض کرتا، وہ انشورڈ ہے. اس کا جو مختلف بینکس میں انویسٹ کرتے ہیں، اس کے جو انویسٹ کرنے سے جو ایک پیسہ آتا ہے اس سے ڈیتھ کلیم، جو جتنے منتھلی ڈیتھ کلیم آتے ہیں، کوئی ایکسیڈینشل ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ 3 لاکھ رکھا ہوا تھا، اب ہم نے اس کو بڑھا کے 3 لاکھ سے 10 لاکھ ایکسیڈینشل ڈیتھ کو کر دیا ہے، اور نارمل ڈیتھ کو ہم نے 2 لاکھ سے بڑھا کے 5 لاکھ روپے کر دیا ہے، تاکہ چلو کچھ نہ کچھ جو ہے اس سے فائدہ ہو. سر وہ ان فنڈز کا انفارچونیٹلی ہم نے پیچھے یہ بات بھی کی کہ ان فنڈز کو بھی جو ہے وہ بے شک ہم سے گورنمنٹ جو ہے کسی اپنے ادارے میں، نیشنل بینک میں بے شک کوئی بینیفٹس ہونے چاہیے، ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہے ان پیسوں سے. تو بمشکل جو ہے ہم ان لوگوں کو بیچاروں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں جن کے پیچھے لاوارث بچے ہوتے ہیں، یا آپ دیکھیں کہ مختلف معاملات میں کبھی کسی وکیل صاحب کی کسی انسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. کبھی ہائی کورٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے جب وہ ہوا یہاں ابھی بلوچستان ہائی کورٹ میں دھماکہ ہوا تو تقریباً مور دین 100 لوگوں کی وہاں شہادت ہو گئی. ہمارے پاس اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں، آپ دیکھیں کہ ایک کسی چھوٹے سے چھوٹے ڈپارٹمنٹ میں کانسٹیبل ہے یا کسی کلرک کو، ایون وہ بھی ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچتا ہے تو اس کو 15-20 لاکھ روپے مل جاتا ہے کہ تاکہ وہ باقی لائف اپنے گزارے کے لائق کر سکے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سینئر جو ہمارے لائرز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی پینشن کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ والے ملک میں آپ دیکھیں کہ انڈیا میں ابھی انہوں نے پینشن کا جو ہے لا پاس کیا، لائر پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا انہوں نے، جس میں لائرز کی پروٹیکشن جو ہے ان کی بچوں کا جو نیو انٹرنٹس ہیں ان کے لیے انہوں نے اسکالرشپ جاری کیے ہیں. جو ان کے بزرگ ہیں 60+ ایج ہے جی بالکل ان کے لیے وہ کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، میں پچھلے 20 سال سے وکلا میں اپنے پروفیشن میں ہوں، تو میں نے پچھلے 20 سال میں کوئی ایسی حکومت نہیں دیکھی، بلکہ وہ حکومتیں بھی نہیں دیکھیں جو حکومتیں وکلا کی قربانیوں اور لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کے جنہوں نے حکومتیں حاصل کی. آپ دیکھیں کہ جب ریسٹوریشن آف جوڈیشری کا معاملہ تھا تو 2.5-3 سال وکلا نے فاقے کاٹے، احتجاج کیے ایک آمر کے خلاف، اور جمہوریت جو ہے پھر اس کو بحال کر کے لے کے آئے. آپ دیکھیں کراچی میں وکلاء کو شہید کر دیا گیا، سائی وال میں ہمارے وکلاء کو زندہ جلا دیا گیا. تو جب حکومتیں ان کی قربانیوں کے اوپر کھڑے ہو کے، جب قربانیاں وکلاء کی قربانیوں کے اوپر حکومتیں کھڑے ہو کے آئیں تو پھر چاہیے تھا کہ حکومت کو کم از کم ان کے جو وارثان تھے یا ایسے طبقات کے لوگ جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی تھیں، جنہوں نے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس اور اس کی ریسٹوریشن کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان کا خیال کیا جاتا. چیف جسٹس پاکستان اس وقت کے جو چیف جسٹس پاکستان تھے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، کسی ایم این اے کے تھپڑ کے اوپر، کسی اداکارہ کے شراب کی بوتل کے اوپر تو سو موٹو لیا، لیکن انہوں نے یہ ضامت نہیں کی جو کراچی میں ان کی وجہ سے سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے تھے وکلاء، ان کے اوپر تو سو موٹو نہیں لیا. ان کے مقدمات کا کیا بنا؟ جو سائی وال میں ہمارے پٹرول بم مار مار کے ہمارے وکلاء کو زندہ جلا دیا گیا، اس کے اوپر تو انہوں نے سو موٹو نہیں لیا. ہمیں بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں کہیں وکلاء کو ضرورت ہوتی ہے حکومتیں بالکل 100% ہمیں اگنور کرتی ہیں، اور جوڈیشری بھی ان کا بھی کوئی اتنا قابل فخر یا ایسا کردار نہیں ہوتا کہ کبھی وکلاء کو جو ہے
بار کونسل یا بار ایسوسیشن لیول پہ کوئی لیجسلیشن ڈرافٹ بنا کے بھیجے نا پارلیمنٹ میں کہ پبلک جنرل پبلک کی سوشل ویلفیئر کے لیے جو سوشل ویلفیئر دینا چاہیے اور وکلا کے لیے بھی ہو. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کئی مرتبہ ہم نے ریکوزیشنز پاس کر کے بھجوائیں. اب ایون میں نے ابھی لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی ہوئی ہے, یہ پچھلے 1.5 سال سے ریٹ پینڈنگ ہے. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ ہے اس میں سیکشن 57 کے تحت جو ہے آپ ہمارا جو فنڈ ہے وہ بجٹ میں رکھیں اور بجٹ میں پاس کر کے ایلوکیٹ کریں اور آٹومیٹیکلی بار ایسوسیشنز کو جائے اور ان کی ویلفیئر کے معاملات ہوتے رہیں. اب وہ ریٹ میں کامنٹس بھی آ گئے ہیں. اس میں جو ہمارا ایک چیز تھی کہ آپ یہ ان سے پوچھیں جی کبھی انہوں نے بجٹ میں ہمارا رکھا کوئی ایک روپے کا فنڈ, تو انہوں نے یہ ڈینائی کیا کہ نہیں رکھا. انہوں نے کہا جی سیکشن 57 میں شیل کا لفظ نہیں ہے, مے کا لفظ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی بالکل درست بات ہے, مے کا لفظ لکھا ہوا ہے, یہ بھی پارلیمنٹ نے لکھا ہے. تو ہمیں جو گلا ہے وہ بھی پارلیمنٹ سے, لیکن کیا آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 25 جو ہے جو کسی بھی شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اگر آپ باقی تمام کے تمام طبقات کے لیے جو ہے وہ فنڈز جو ہے وہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں, تمام اداروں کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کر رہے ہیں, تو جو وکلا ہیں کیا ان کے لیے جو ہے وہ سیم جو ہے اسی طرح سے آئین کے مطابق جو ہے کیا ان کا فنڈامنٹل رائٹ سملر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. دوبارہ پھر خالد صاحب کے پاس. خالد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پہ یہ سوشل سیکورٹی کے حوالے سے جو انٹرنیشنل جو ڈیولپ کنٹریز میں سوشل سیکورٹی سسٹم ہے, اس کو ہمارے یہاں کوئی اس کو پارلیمنٹ لیول پہ یا نمائندگی جہاں ہوتی ہے وہاں یہ کوشش نہیں کی گئی کہ یہ سوشل سیکورٹی سسٹم ہر فرد کے لیے سوشل سیکورٹی کے لیے کچھ یہ لیجسلیشن ہوتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے اب بجٹ آ رہا ہے تو کوئی اس قسم کی پروپوزل وہاں دی جانی چاہیے اور وہاں یہ چیز اٹھائی جانی چاہیے کہ اس میں جنرل پبلک کی سوشل سیکورٹی اور اس کے بعد خاص طور پہ کیونکہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں وکلا کی سوشل سیکورٹی کے حوالے سے, تو یہ آج کل جتنی بھی اس حوالے سے اسٹیٹس ہیں دنیا کی, وہ خاص طور پہ جو سوشل سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہیں وہ ویلفیئر اسٹیٹ کے نام سے گنی جاتی ہیں. اور اس ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیکسیشن کا بھی سلسلہ جو ہے وہ بڑا ہائی اور ہارش ہے, انفیکٹ بڑے ہائی اپر لیول تک ان کا ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ جاتا ہے اور ہر آدمی ٹیکس یہاں بھی کر دیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سائملٹینیسلی کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکس ڈیو جس شخص کے ذمے قانون کے مطابق رولز ریگولیشن کے مطابق جتنا ٹیکس بنتا ہے, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکومنٹیشن اور مینجمنٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن, مینجمنٹ سسٹم جو ہے ہمارا وہ اس حوالے سے امپروو ہونا چاہیے. جب ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی تو پھر ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کئی جگہ پہ دیکھیے نا, اب یہ اس وقت یہ سلسلہ تو ہے کہ محکمہ انکم ٹیکس کے پاس ساری انفارمیشن پہنچ رہی ہے کہ آپ اور میں یا ہمارے ساتھی یا اور کوئی کہیں کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو اس کی اطلاع فوری پہنچ جاتی ہے. گاڑی خریدتے ہیں تو اس پہ بھی انکم ٹیکس جگہ جو ہے رجسٹریشن سٹیج پہ بھی, امپورٹ سٹیج پہ بھی اس پہ انکم ٹیکس. بلکہ یہ تو ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسز, یہ لمبی ڈسکشن ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسز سٹرکچر جو ہے وہ پاکستان میں پریکٹیکلی فیل ہی کروا دیا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے اس کا نام لینا کہ یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے اور یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے, آج کل تو اس کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. اب تو ہم صرف ٹیکسز کی بات کرتے ہیں. تو ڈائریکٹ ٹیکسز وقت پہ ڈیو جو ہیں وہ ہمارے نہ پے کرنے کی وجہ سے اس کی کنورشن انڈائریکٹ ٹیکسز میں ہو گئی ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں ہونے کی وجہ سے اس کی کلیکشن تو آسان ہو گئی ہے, لیکن اکانومی پہ جو اس کا نیگیٹو اثر ہوتا ہے انڈائریکٹ کی وجہ سے, انفلیشن سب سے بڑی اس حوالے سے, قیمتوں میں اضافہ, اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اسی لیے ہوا ہے کہ ہمارا ڈائریکٹ ٹیکسیشن سسٹم جو ہے وہ انڈائریکٹ طریقے میں جو ہے وہ چلا گیا. تو کمنگ بیک, ٹیکس ڈیو جو ہے وہ سارے کا سارا کلیکٹ ہونا چاہیے. اس حوالے سے مینجمنٹ کو جو ہے اس کو اس طرح فعال کیا جائے, ان کو بھی اس طرح ایجوکیٹ کیا جائے, ٹیکس پیئر کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے, اور ریسرچ کے حوالے سے بھی ادارے ہونے چاہیے جو ریسرچ کریں اس پہ, اور ریسرچ جب لیکن اس کو اور زیادہ ضرورت ہے. تو اس وقت جو پتہ لگ رہا ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ کچھ 7.5 ٹریلین کے قریب, یہ اسے 30% پہلے سے بڑھا رہے ہیں. اب اس کو کلیکشن جو ریونیو کلیکشن والا معاملہ ہے وہ اس سے میرا خیال ہے 450 سے 4,500 سے زیادہ بلین سے زیادہ نہیں ہو پائے گا, اور باقی کا باقی 300 بلین کہاں سے لے کے آئیں گے.
یہ چیزیں ہیں. ٹیکس نیا یہ لگا کوئی نہیں رہے, یہ ان کی پالیسی ہے اس وقت. جی سر, پالیسی یہی نظر آ رہی ہے کہ ٹیکس نیا کوئی نہیں لگانا, اور یہ ساری کے ساری یہی حالات ہیں جی, اسی کے مطابق چلنا ہے. جی خواجہ صاحب, یہ ٹھیک ہے کہ یہ پروپوزلز جو ہیں بجٹ میں سوشل, اب اس وقت تو یہ زور دینا ہی یا یہ کہنا تو اس ٹائم پہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس کو, لیکن یہ چیز جاری رہنا چاہیے ڈسکشن کہ ملک کو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کے جانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. وہ تو کرنا ہی پڑے گا جی ایک دن, اس کے لیے جو ہے. اور یہ جو ایریاز ہیں جن پہ اسٹڈی سرکل جو ہے گورنمنٹ لیول پہ وہ بن جانے چاہیے, اور اس کے لیے ٹارگٹ فٹ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں, کسی وقت تو اس چیزوں کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. دنیا میں ویسے جو کہا جا رہا ہے اس حوالے سے جو پیغامات آتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ جو ہے, جو ریڈنگ جو ہے, وہ جو دنیا میں لوگ ریٹنگ کرتے ہیں, اس حوالے سے تو پاکستان کا نام اچھے طریقے سے لیا جاتا ہے. جی ماشاءاللہ, یہاں سورسز ہیں, حوالے سے ہمارے پاس نوجوان جنریشن, ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے اس کا مقابلہ دنیا میں کہیں نہیں. اسکلفل بھی ہے, آرگنائز بھی کرنے کی ضرورت ہے. انڈیویجول انٹیلیجنس لیول ہمارا دنیا میں کسی سے بھی کم نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو میں شکریہ ادا کروں گا جناب منیر بھٹی صاحب کا کہ وہ اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا ہمیں, اور خاص طور پہ خواجہ صاحب کا. خواجہ صاحب بہت مہربانی, آپ یہاں تشریف لائیں. انشاءاللہ آئندہ پھر کسی پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. ناظرین, بجٹ کا سلسلہ ایسا ہے کہ جس سے خاص طور پہ ہر سال گورنمنٹ اپنے پروگرام دیتی ہے, پھر اس کو اگلے سال پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں اپنی پروپوزلز اس میں شامل کریں, آئندہ بھی یہ پروپوزل دیتے رہیں گے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ملک کی بہتری کے لیے, خاص طور پہ ان موجودہ حالات میں جو قدرتی آفت آئی, اس کی وجہ سے جو پرابلم ہوئے ہیں, اس پہ مزید ہم ڈسکشن اپنی جاری رکھیں. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.